बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 26वीं आईनी तरमीम गले की हड्डी बनी हुई है, आंख का कंकर बनी हुई है, ये हज़म नहीं हो रही। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिनकी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू, उनके ख़यालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। वो आज एक बार फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे थे और उन्होंने अदालती मावन उनको मुकर्रर किया जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच है और मामला बड़ा सादा था। यानी कि एक सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था इनकम टैक्स के हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ एक अपील आई और उसमें पता नहीं कहाँ से ये मामला आ गया कि जी के यहाँ पर तो आइनी मामलात है। हालांकि ये 199 के तहत नहीं था, ये एक इनकम टैक्स का एक केस था, एक अपील थी इनकम टैक्स की। उस पर किसी आइनी तशरीह की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई बहुत गहरी मिली भगत जो है वो कोई वकला शुक्ला के साथ मिलके जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जिन्होंने महाज बनाया हुआ है, और वो जो इमरान खान साहब के सहूलतकार थे, प्रोजेक्ट इमरान खान के ज़रिए जो लाए गए थे, मौजूद थे, और फिर वो जिन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना था और जिनका ये ख्याल था कि वैसे तो हम बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने असर के वक्त रोज़ा तोड़ा था, और जब 26वीं आइनी तरमीम लाने के इरादे थे तो जो वज़ीर कानून साहब हैं उन्होंने जाके एतमाद में अपनी तरफ से लिया। इनको लगा कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को तौसीह देना चाहते हैं, इसलिए ये कोई कानून लेके आना चाहते हैं और उसका रास्ता रोकने के लिए जो सुन्नी इत्तेहाद का केस था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, हुकूमत को जो मेजॉरिटी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मिली थी उसको ख़त्म किया गया एक तरह से मखसूस नशिस्तों वाले केस में। तो अगलों ने कोई और रास्ता निकाल लिया, मैनेज कर लिया, जिस तरह करके भी किया। 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली गई। 26वीं आइनी तरमीम क्या है, इसके ऊपर हम बड़ी गुफ्तगू कर चुके हैं आपस में। बेसिकली 26वीं आइनी तरमीम के बाद बहुत से लोगों के ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं। जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके गठजोड़ थे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बाय डिफ़ॉल्ट अब आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और कुछ लोगों के मफादात स्टेटस को में थे, और उनमें 5 जज वो थे जो लाइन में लगे हुए थे कि वो पुराने कानून और आइन के मुताबिक उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था और 2030 तक मामलात इसी तरह ही चलने थे। तो उनका एक ख्वाब चिकनाचूर हुआ, वो हज़म नहीं हो रहा। सादा अल्फाज में मामला जो था वो एक इनकम टैक्स की अपील थी, वो सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। उसमें वकला ने शोशा छोड़ दिया कि जी के इसमें आइनी तशरीहात की ज़रूरत है और ये आइनी बेंच के सामने जाना चाहिए था। उन्होंने कहा हम सुन लेते हैं। यहाँ से काम शुरू हुआ, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। फिर जनाब के बेंचेस के पास इख्तियार समात है या नहीं है, इस नुक्ते के ऊपर, और फिर ये भी नुक्ता कि जब एक जुडिशल आर्डर पास कर दिया जाए उसको जजेस कमेटी के ज़रिए उसको नलफाई करार दिया जा सकता है, उसके ऊपर इंतज़ामी फ़ैसला कोई आ सकता है। इसके ऊपर अदालती मामन मुकर्रर किया है किन को, हामिद खान साहब को और मुनीर मलिक साहब को। हामिद खान साहब और मुनीर मलिक साहब कौन है? ये 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ कंपेन चलाने वाले थे। अब ये 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ अदालत के मामन मुकर्रर हो चुके हैं सादा अल्फाज में। तो अगर आप पूरे का पूरा कंडक्ट देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का, अकील अब्बासी साहब का, तो आपको समझ आएगी कि बुनियादी तौर के ऊपर निशाना 26वीं आइनी तरमीम है। और ख़ूबसूरती जो है, या एक कह लें कि लोगों को जो बेवकूफ़ समझते हैं, वो आप इस नुक्ते से समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत से मुज़ाकरात का शोर उठा रही थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, हमारे ये मुतालबात हैं, और हुकूमत उनसे मुज़ाकरात ना कर रही थी, ना करना चाहती थी, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनसे मुज़ाकरात करना चाहती थी। तो शुरू में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात थे उनमें एक 47 यानी कि फॉर्म 47 या इलेक्शन जो है उसके ऊपर इंक्वायरी थी। दूसरी जो इंक्वायरी थी वो थी कि 26वीं आइनी तरमीम को वापस लिया जाए, बल्कि ये इंक्वायरी नहीं थी, ये मुतालबा था। और तीसरा मुतालबा ये था कि सियासी कैदियों को रहा किया जाए। चौथा मुतालबा था
کہ 9 مئی اور جو 26 نومبر ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. جوڈیشل انکوائری کن سے کروائی جائے؟ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججوں سے. 3 سینئر ترین جج کون ہیں؟ جسٹس یحییٰ آفریدی، بینیفیشری آف 26ویں آئینی ترمیم. 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو یہ چیف جسٹس نہ ہوتے. دوسرے جو اس کے افیکٹی کون ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر. جو یہ تینوں سینئر جج وہ ہونے تھے جنہوں نے جن کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن ان پر مشتمل ہو. تو یہ سارے کے سارے افیکٹی تھے. تو یہ معاملہ ذہن میں رکھیں. پھر اچانک پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جو ہم 2 مطالبات واپس لیتے ہیں، 2 مطالبات کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں. پہلا مطالبہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، دوسرا مطالبہ جوڈیشل کمیشن. تو جو باقی 2 مطالبات تھے ان میں ایک تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ختم کی جائے. تو 26ویں آئینی ترمیم کا مطالبہ ختم کرنے کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی طور کے اوپر واپس لیا، اور دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا ایک طرح سے جوڈیشل ونگ ایکٹیو ہو چکا ہے. یہ ہے سادہ سا مدعا. اب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے کیا وہ کسی ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کان ادھر سے گھما کے ادھر سے پکڑ کے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں؟ یعنی معاملہ انکم ٹیکس کی ایک اپیل کا ہے اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم کو دھر لیا گیا ہے. تو آج جو گفتگو جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے منسوب کی جا رہی ہے، جو اس وقت نیشنل میڈیا کے اوپر آ چکی ہے، خبروں شائع ہو چکی ہیں خبریں، ان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیس یا جو مقدمہ تھا وہ انکم ٹیکس کی اپیلوں کا، جو ججز کمیٹی ہے جو مشتمل تھی چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ججز کمیٹی بنی ہے، اس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں سینئر ترین جج ہونے کی وجہ سے، اور تیسرے ہیں آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین. اس رجسٹرار کے بقول کہ انہوں نے یہ معاملہ، جب ان کو پتہ چلا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ یہ معاملہ جو ایک آئینی تشریح سے متعلق بیان کیا گیا ہے یہ تو آئینی بینچ کے سامنے پیش ہونا تھا، تو انہوں نے ایک نوٹ لکھ کے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا. ججز کمیٹی نے اجلاس کنوین کرنے کے لیے ایک مراسلہ جاری کیا. وہ مراسلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تک بھی پہنچا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی. کل کہہ رہے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آج کہہ رہے تھے میں نے تو چونکہ جوڈیشل آرڈر پاس کر دیا تھا اس لیے میرا اس کمیٹی میں جانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. تو بدنیتی بڑی عیاں ہے. بدنیتی کیا ہے کہ آپ ایک طرف افیکٹی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے. اس 26ویں آئینی ترمیم کے، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ افیکٹی وہ لوگ ہیں براہ راست فوری امیجیٹ جس کو افیکٹی کہتے ہیں. ایک ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، یہ بینیفیشری ہیں افیکٹی سے زیادہ، کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنتے. تو لہٰذا 26ویں آئینی ترمیم اگر کہیں عدالت میں پیش ہوگی اور سنی جائے گی تو اصولی طور کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. دوسرے افیکٹی کون ہیں؟ جسٹس امیجیٹ افیکٹی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بغیر جو آئین تھا اس کے مطابق. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرح ایک طرح سے افیکٹی ہیں. وہ بھی یہ کیس نہیں سن سکتے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سننا ہے. تو معاملہ جو ہے وہ اب آ کے رکا ہوا ہے. باقی جو کیسز ہیں، جو یہ گفتگو ہے آج کی ساری، وہ میں ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر نہیں جانا چاہتا. وہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے معاملہ، یہ ذرا اس پر بات کرنی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بنیادی طور پر اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ ایک سیاسی لڑائی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے لڑی جا رہی ہے، یا پھر کچھ جج اپنے مستقبل کے لیے، یعنی کہ اپنی چیف ججی کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے اور انصاف کا تقاضا کیا ہے، یہ دونوں باتیں یہ کہتی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو پلان کر رہے ہیں، بظاہر یہ پلان لگ رہا ہے کہ کس طرح کراچی کا ایک کیس جس میں جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 191
کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. یہ کیس ایک انکم ٹیکس سے متعلق ہے اور انکم ٹیکس اپیلیٹ فورم یا اپیل جو ہے انکم ٹیکس کی وہ ایک سادہ قانون کا معاملہ ہے. اب اس کے اندر کہیں پر انہوں نے لکھا, کہیں پر اس طرح کوئی ذکر کیا 191 والا یا دیگر جو پیچیدگیاں ہیں قانونی, اب اس کے ساتھ یہ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے سادہ الفاظ میں. تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سادہ الفاظ میں کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کو یوں کر کے یا اس طرح سازشیں کر کے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اختیار پاکستان کے آئینی بینچ کے پاس ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم اگر کیس کوئی ہے اور اگر سننا ہے تو یہ ایک آئینی معاملہ ہے, یہ آئینی بینچ نے سننا ہے یا ریگولر بینچ نے سننا ہے؟ جواب بڑا سادہ ہے کہ یہ آئینی بینچ نے سننا ہے, لیکن مینج کیا جا رہا ہے. یہ بنیادی طور پر سازش رچائی جا رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. 26ویں آئینی ترمیم سمپل بہت سادہ الفاظ میں یہ پاکستان کے ایک جو گٹھ جوڑ تھا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, یہ اس کو توڑنے کے لیے یہ والی ترمیم لائی گئی تھی. اور یہ ترمیم آنے کے بعد جو جج, آپ تھوڑا سا اگر غور کریں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کی وہ ایفیشنسیاں کیا اب آپ کو نظر آتی ہیں؟ آج یہ یا پچھلے کل ایک دو دن سے یہ جو خبریں سپریم کورٹ کی آپ کو اپنے ٹی وی کے اوپر سننے کو مل رہی ہیں, یہ صرف اسی لیے مل رہی ہیں کہ جج پولیٹیکل ہو کے سیاسی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان کے پاور پالیٹکس کا ایک حصہ بن چکی ہوئی تھی, جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ڈسمینٹل کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. یعنی کہ سپریم کورٹ میں جج کون ہوں گے, کس طرح کر کے چلے گا, چیف جسٹس کے لیے پاکستان کی پارلیمان کی ایک کہہ لیں کہ جوڈیشل کمیشن جس کے اندر پاکستان کی پارلیمان کی اکثریت ہوگی اور ان کی ایک کہہ لیں کہ بڑا ویزیبل رول ہوگا, یہ اس کو نگیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اور ان کے حواری وہ بنیادی طور کے اوپر اپنا فیوچر اور اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں. سیاست کا جواب جب کوئی جج جرنیل سیاست کرتا ہے تو پھر سیاست دانوں کے جواب میں ہونے والی جو سیاست ہے اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمیشہ جب آپ یعنی کہہ لیں کہ جج عدالت کا میدان چھوڑ کے سیاست کے محاذ کے اوپر آ کے کوئی لڑائی کریں گے, کوئی فنکاری دکھانے کی کوشش کریں گے تو مات ہوتی ہے. سادہ الفاظ میں بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے یہ والی بات کر رہا ہوں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے حواری جو 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ ایکٹیو ہوگی, جب وہ ان کے معاملات کو دیکھے گی اور سیاستدان جب ایکٹیو ہوں گے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی شاید چل نہ سکے. تو مزید جو ہے وہ اس کے اوپر میں گفتگو میں ظاہر ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. اس میں جو کریکٹر ہیں, جو کردار ہیں, وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. مطلب آپ اس چھوٹی سی بات دیکھ لیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اپنی باتیں ہی آپس میں نہیں مل رہی. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کمیٹی کا اجلاس ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی کہ میں تو اس لیے نہیں گیا کہ میں نے تو جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا تھا. پھر وہ معاونین جو مقرر کر رہے ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کمپین چلا رہے تھے. 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر جو تھی وہ مخصوص نشستوں کا کیس کیا ہی اسی وجہ سے. گھر بیٹھی جو ہے وہ تحریک انصاف ان کو پارٹی بھی تسلیم کر لیا, ان کو الیکشن بھی دے دیا, ان کو سیٹیں بھی دے دی, ان کو نشان بھی دے دیا, سارا کچھ کر لیا. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف پٹیشنر نہیں تھی, پارٹی نہیں تھی. تو اسی یعنی جس میں سادہ الفاظ میں اگر کہوں کہ ان کو چین نہیں آ رہا 26ویں یعنی ترمیم کے ذریعے جو پاکستان کی پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہوئی ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, پاکستان تحریک انصاف ہو, جب وہ سیاست کی بجائے سازش کریں گے اور جو جج ہیں وہ عدل کی بجائے سازش کریں گے, سیاست کریں گے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ میرا خیال ہے سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں ہزیمت کا سامنا انہی کو اٹھانا پڑے گا جو سازشیں کر رہے ہیں.
فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.